यश्तरून बिअहदिल्लाहि क़लीला। बेशक वो लोग जो अल्लाह ताला के वादे और अपनी कसमों के बदले थोड़ी कीमत हासिल करते हैं, उलाइका ला खलाक़ लहुम, उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं फरमाएगा। वला युज़क्कीहिम, और फरमाया कि उनको पाक नहीं फरमाएगा। वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, ये हिस्सा पहले है। और अल्लाह तबारक व ताला उनकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा और उनको पाक नहीं फरमाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो इस आयत मुक़द्दसा में असल में यहूदियों के उलमा और उनके सरदारों की मज़म्मत बयान की गई कि तौरात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने ये वादा लिया था कि तुम नबी आखिरुज़्ज़मान का कलमा पढ़ोगे, तुम उनको मानोगे और उन पर ईमान ले आओगे और उनकी तुम इत्तिबा करोगे। लेकिन जो यहूदी उलमा थे और सरदार थे, उन्होंने इस बात को छुपाकर उसकी जगह पे अपने हाथों से कुछ और लिख दिया और झूठी कस्में खा के कहने लगे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से वो चीज़ें अपने हाथों से लिख दी थीं और साथ कसम खा के कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी मज़म्मत बयान फरमाई और उनको धमकी दी कि ये जो तुमने किरदार इख्तियार किया है ये तुम्हारे लिए सरासर नुकसानदेह है। वो कैसे कि तुम्हारे इस रवैये पर, तुम्हारे इस अमल पर तुमको क़यामत के दिन सज़ाएँ दी जाएंगी। कितनी? 5। कौन कौन सी? एक तो आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व ताला कलाम नहीं फरमाएगा। अब सवाल ये है कि क़यामत के दिन हिसाब तो अल्लाह ताला ने लेना है, तो हिसाब तो गुफ्तगू के ज़रिए होगा, तो फिर ये कैसे फरमाया कि अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं फरमाएगा? इसका मतलब ये कि खुशी वाला कलाम नहीं फरमाएगा। बाज़ औक़ात बंदा बात तो करता है लेकिन नाराज़ हो के, खुश हो के नहीं जी, या जो है उनको खुश करने वाली गुफ्तगू नहीं फरमाएगा। और इसी तरह फरमाया वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, के क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा नहीं। तो ये भी एक नाराज़गी वाली सूरत है। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला का देखना तो दायमी है और कभी ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला कभी देखे कभी ना देखे। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला नज़र रहमत से नहीं देखेगा, मेहरबानी और शफ़क़त की निगाह से अल्लाह ताला नहीं देखेगा, नाराज़गी वाली नज़र से जो है वो देखेगा। तो फरमाया ये भी एक बड़ी सज़ा है। और फरमाया कि वो गुनाहों से अल्लाह ताला उनको पाक नहीं फरमाएगा और साथ साथ दर्दनाक अज़ाब भी है। तो ये तो बात थी यहूदी उलमा और उनके सरदारों के बारे में। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि कुछ लोग अब झूठी कसमों के ज़रिए माल ले लेते हैं। उसकी क्या सूरत कि झूठी कसम खा के अपना माल बेच देते हैं, या जो है वो रिश्वत लेके झूठी गवाही दे देते हैं, रिश्वत लेके झूठा फ़ैसला कर देते हैं, और इसी तरह कस्में खा के ना जाने के लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भी इसी आयत के अंदर वईद है और मज़म्मत बयान की गई है कि जो लोग झूठी कस्मों के ज़रिए माल ले लेते हैं, रिश्वत लेकर झूठी गवाही दे देते हैं और झूठे फ़ैसले कर लेते हैं,
اور اسی طرح جھوٹی وکالت کر لیتے ہیں، انہی لوگوں کو بھی یہ 5 سزائیں ملیں گی۔ اس کی دلیل مسلم شریف میں کتاب الایمان کے اندر حدیث شریف درج ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اور فرمایا کہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جس آیت کی آپ نے تشریح اور ترجمہ سماعت فرمایا، اسی کو 3 مرتبہ تلاوت فرمایا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا ایسے لوگ تو جی نقصان میں ہیں کہ جن کو ابھی آپ نے فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، گناہوں سے پاک صاف نہیں فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آقا وہ لوگ ہیں کون سے، ذرا وہ 3 لوگوں کی تشریح آپ فرما دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو وہ شخص ہے کہ جو طور تکبر کے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، چاہے وہ شلوار نیچے لٹکائے، چاہے جو ہے وہ تہبند اور چادر پہنی ہوئی ہو، وہ جو ہے وہ تکبر کے طور پہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، تو اس کے لیے بھی یہ جو سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کا یہ بندہ مستحق ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تہ بند کوئی باندھتا ہے، شلوار پہنتا ہے یا جو ہے پینٹ پہنتا ہے، تو اس کو پہلے سے شلوار چھوٹی سلوانی چاہیے کہ جس سے ٹخنوں کے نیچے نہ جائے، اور اسی طرح اگر پینٹ خریدنا ہے تو اس کو بھی خریدتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ اتنا بڑا نہ ہو کہ ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ لٹک جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اگر شلوار بڑی ہو یا پینٹ بڑا ہو تو پھر وہ اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ فولڈ کرنا بھی شرعی طور پہ منع ہے، نہ اوپر کی طرف فولڈ کر سکتے ہیں نہ نیچے کی طرف فولڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہی سے شلوار اتنی چھوٹی سلوانی چاہیے کہ ٹخنوں کے نیچے وہ نہ جائے۔ اسی طرح جو پینٹ لیتے ہیں خریدتے ہیں تو وہ بھی اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو پینٹ لوگ پہنے ہوتے ہیں وہ نماز کے لیے خاص طور پہ وضو کرنے کے بعد پہلے نیچے سے فولڈ کریں گے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ تو نیچے فولڈ کرنا جو ہے یہ بھی شرعی طور پہ کیا ہے، منع ہے۔ اور اگر بالفرض وہ پینٹ بڑا ہے تو فولڈ نہ کیا جائے، جس طرح ہے اس کو ویسے رہنے دیا جائے۔ اسی طرح جو شلوار ہے بڑی ہے اس کو بھی پھر ویسے رہنے دیا جائے، اور اس طرح جو ہے اس کو فولڈ نہ کیا جائے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ تو بہرحال فرمایا کہ تہبند تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ایک شخص، اور دوسرا آدمی جس کے لیے 4 سزائیں حضور نے بیان فرمائی، وہ کون ہے؟ دے کر احسان جتلانے والا۔ کوئی بندہ کسی کے ساتھ احسان کر لیتا ہے، بعد میں ہر موقع پر اس کو شرمسار کرتا رہتا ہے، دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، فلاں موقع پر آپ کو اتنے پیسے ضرورت تھے میں نے وہ دے دیے، تم غریب مسکین تھے میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اتنا مال دیا تھا بطور صدقہ، اور تمہاری جی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس طرح مجمع کے اندر اس کو شرمسار کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ احسان جتلانے والا شخص جو ہے اس کو بھی 4 سزائیں ملیں گی جو ابھی عرض کر دی گئیں۔ اور فرمایا کہ تیسرا آدمی جس کو یہ 4 سزائیں ملیں گی وہ کون ہے؟ وہ قسم کے ذریعے مال بیچنے والا۔ قسم کے ذریعے آج کل جھوٹ بول کے قسمیں کھا کے مال بیچا جاتا ہے،
کہا بھی جائے کہ جی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے کہ قسم کھا کے یا جھوٹ بول کے مال بیچنا، کہا جاتا ہے نہیں، اس کے بغیر تو ہمارا مال بکتا نہیں ہے، گاہک جو ہے وہ مطمئن بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم جب تک جھوٹ نہ بولیں، قسم نہ کھائیں، ہمارا مال نہیں بکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث پاک جو ہے باعث عبرت ہے کہ فرمایا کہ جو قسم کے ذریعے مال جو ہے وہ بیچتا ہے، ایسے آدمی کے لیے کیا ہیں؟ 4 سزائیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ مزید ایک حدیث پاک جو ہے آپ سنیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف بھی مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال قسم کے ذریعے لے لیتا ہے، اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے اور دوزخ کو اس پہ لازم کر دیتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ چند دن زندگی گزارنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹ بول کے مال جمع کر لیا جاتا ہے، شام کو گھر میں آ کے بتایا جاتا ہے ماشاءاللہ آج تو جی بڑا ہم نے مال بیچا اور اتنا ہمیں نفع ہوا، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کس طرح جھوٹ بول کے اور قسمیں جھوٹی کھا کے جو ہے نا ہم یہ بیچ کے آئے ہیں۔ لیکن اگر اپنے گھر والوں کو نہیں بتائیں گے، کسی اور کو نہیں بتائیں گے، صرف اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ وہ جو ہے جھوٹ بول کے قسمیں کھا کے اتنا مال جو ہے وہ جمع کر کے شام کو آیا ہے، تو اس طرح کتنی بڑی سخت سزا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی سے جو جھوٹ بول کے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچ کے آئے گا، اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی گناہوں سے پاک فرمائے گا، اور ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب بھی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ جنت بھی اس پہ حرام ہے، اور دوزخ جو ہے وہ اس کے اوپر لازم قرار دے دی جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب بندہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے جائے گا۔ اگر توبہ کر کے مال جائے گا تو پھر اللہ کا کرم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو سکتا ہے، لیکن اگر بغیر توبہ کے مال جائے گا اور اس طرح جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹ بول کے، وعدے خلافیاں کر کے وہ مال جمع کر کے رکھ گیا، تو ایسے آدمی کے لیے کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ آج کا درس جو ہے باعث عبرت ہے، اور یہی پیغام لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اپنی مارکیٹ کے اندر جو لوگ دوست و احباب ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ وقتی طور پہ جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹ بول کے مال تو جمع کر لیں گے، لیکن قیامت کے دن بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، اور ساتھ جو ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکاتے ہیں، چاہے وہ شلوار ہو، پینٹ ہو یا تہبند ہو، ایسے لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ صرف نماز کے اندر نہیں، نماز کے علاوہ بھی جو ہے اگر ٹخنوں سے نیچے بطور تکبر کے شلوار، پینٹ یا تہبند لٹکا ہوگا تو وہ بھی اسی وعید کا جو ہے وہ مستحق ہوگا۔ اسی طرح جو ویسے اور موقع پر بھی جھوٹ بولتا ہے یا قسمیں کھاتا ہے جھوٹی، اور اس طرح مال لوگوں کا مرول لیتا ہے، تو ان سب لوگوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا